चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। रात ढल रही थी और सरमद जाग रहा था। ये रात इसकी ज़िंदगी की एक बहुत ही बुरी रात थी। अपनी शिकस्त रह रह के इसे याद आ रही थी। तमाम सोचें एक ही मकाम पे आके रुक गई थीं। हमेशा ज़िंदगी में जीत कर आगे बढ़ने की आदत थी इसे, और अब ये हार इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसे इस लड़की पे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वो यूं तालियां ना बजाती तो वो आउट ऑफ कंट्रोल ना होता, ना ही इतना तमाशा बनता। और वो काशिफ, इसकी वजह से वो हारा था। इसके होठ गुस्से में पंच गए। मैं इनका जीना मुश्किल कर दूंगा, अपनी हार का बदला लूंगा। मुझे हरा के समझता है कि सुकून से रह लेगा। काशिफ, तुम्हें अंदाजा ही नहीं तुम क्या कर चुके हो। आने वाला वक्त ही तुम्हें बताएगा। इस झगड़े की वजह से वो यूनिवर्सिटी से भी निकाला जा सकता था, लेकिन इसे यकीन था कि इसे निकाला नहीं जाएगा, बस वार्निंग ही दी जाएगी, क्योंकि इसका तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। सोचते सोचते वो नींद की आगोश में चला गया। हीरो, बहुत हैंडसम लग रहे हो। तानिया सरमद के पास से गुजरते हुए सरगोशी करती आगे बढ़ गई। सरमद को गुस्सा आया, लेकिन वो खामोश हो गया। समझा समझा के थक गया था, लेकिन वो थी कि समझती ही नहीं थी। क्लास से फारग होकर वो लाइब्रेरी चला गया। अभी बैठे कुछ देर ही हुई थी कि तानिया वहाँ भी आ गई। सरमद का मूड ऑफ हो गया। वो इसके सामने आके बैठ गई। सरमद किताब में खो गया। इसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ देर ऐसे वो खामोश बैठी रही, इसे देखती रही। इसे इंतज़ार में थी कि शायद वो कुछ कहे, कुछ बोले, लेकिन सरमद किताब को देखे जा रहा था। सरमद, आखिर तानिया ने इस खामोशी को तोड़ा। तुमसे कुछ कहना है। तानिया ने कुछ इंतज़ार किया, लेकिन वो बदस्तूर खामोश था। सरमद, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, लेकिन मुझसे कुछ देर के लिए बात तो कर लिया करो। उफ तानिया, मेरी जान छोड़ दो, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्यार क्या, मेरा तुमसे बात करने को दिल नहीं करता। क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? जहाँ जाता हूँ वहाँ पहुँच जाती हो। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। बोलते बोलते सरमद का लहजा ऊंचा हो गया। सभी चौंक के इसकी तरफ देखने लगे। वो शर्मिंदा होकर वहाँ से उठ गई। हिना भी नज़दीक ही बैठी हुई थी। इसे बहुत अफसोस हुआ। वो इनके पास चली आई। ए मिस्टर, इतना गरूर भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, तुम इसके लिए जज्बात नहीं रखते, लेकिन इसका दिल तोड़ने का हक भी हासिल नहीं तुम्हें। आराम से भी तो बात कर सकते हो, बात करने में क्या हर्ज है। इसकी तरफ देखा। वो वही लड़की थी जो इसकी हार पे तालियां बजा रही थी। तभी वो इसे बुरी लगी थी, और तब वो गुस्से में इस पे हाथ उठा बैठा था, और अब वो फिर इसको समझाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। मोहतरमा, आप अपने काम से काम रखें। यूं किसी के ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं की जाती। वो नागवारी से बोला। ज़ाती मामलात तब तक होते हैं जब तक दूसरों के सामने ना अय्या हों। यूं पब्लिक प्लेस पे ऊंची आवाज़ में बोलें तो सब सुन लेते हैं मिस्टर, आइंदा ख्याल रखिएगा। अपनी बात सुना के वो चली गई। सरमद तल मिला के रह गया। पता नहीं क्या समझती है खुद को। काशिफ बेटा, तुमसे बात करनी थी। काशिफ के कदम थम गए। जी मामा। वो सीढ़ियाँ चढ़ता रुक गया। हिना तुम्हें कैसी लगती है? मामा। वो चुप हो गया। देखो, ये तो हमें मालूम है कि वो तुम्हें बहुत चाहती है, लेकिन क्या तुम भी उसे इतना ही चाहते हो? इसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहते हो? देखो, ये उम्र भर का मामला है। अच्छी तरह सोच समझ लो, ताकि तुम्हें अपने फैसले पे पछतावा ना हो। मामा, मैं पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहता हूँ, इस माशरे में अपना मकाम हासिल कर लूँ। देखो बेटा, तुमने नौकरी तो करनी नहीं, अपना बिजनेस ही संभालना है। मुझे तो हिना बहुत पसंद आई है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी इससे एंगेजमेंट हो जाए। शादी बाद में कर लेना, कोई जल्दी नहीं। सोच समझ के जवाब देना, फिर मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूँगी। मिसेस चौधरी इसे बगौर देख रही थी। दिल ही दिल में वो खुश था कि इसे खुद से बात नहीं करनी पड़ी। मामा ने खुद ही कह दिया इसे। जी मामा, मैं आपको बता दूंगा। ये कह के वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सरमद जैसे यूनिवर्सिटी से निकला, एक गाड़ी इसके पीछे लग गई। वो इस बात से बेखबर चलता जा रहा था। एक सुनसान सड़क पे गाड़ी की रफ्तार तेज़ हुई और वो बाइक से आगे निकल गई। थोड़ा आगे जाके वो बाइक के सामने रुक गई। रास्ता रुक चुका था। सरमद ने बाइक रोक ली। गाड़ी में 3 आदमी निकले। इससे पहले कि सरमद कुछ समझता, 2 ने इसे पकड़ दिया और एक ने मारना शुरू कर दिया। सरमद ने भी मज़ामत की, लेकिन वो 3 थे। मारने के साथ साथ वो मार खा भी रहा था, लेकिन फिर भी बेजिगरी से लड़ रहा था। एक ने ईंट उठा के इसके सर पे मारनी चाहिए। सरमद साइड पे हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। ईंट इसके कंधे पे लगी।
وہ لڑکھڑا گیا۔ اسی اثنا میں ایک گاڑی پاس آ کے رکی۔ گاڑی سے کاشف نکلا۔ سرمد کو مار کھاتا دیکھ کے وہ بھی لڑائی میں کود پڑا۔ اسے دیکھ کے وہ سرمد کو چھوڑ کے بھاگ اٹھے۔ سرمد نے کاشف کی طرف دیکھا۔ کاشف بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ پھر سرمد اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ بائک سٹارٹ کی اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کاشف چند لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر گاڑی کی طرف چل دیا۔ فاصلے پہ کھڑی تانیہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہنا اسے تب بہت بری لگی تھی جب سرمد کی ہار میں تالیاں بجا رہی تھی، اور آج وہ اس کی حمایت میں بول رہی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور وہ سرمد کو باتیں سنا رہی تھی۔ تانیہ کو وہ اچھی لگی، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اگلے روز اسے یہ موقع مل گیا۔ کینٹین میں ہنا اکیلی بیٹھی مل گئی۔ کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ ہنا نے اس کی طرف دیکھا اور اسبات میں سارے لا دیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کل میں نے آپ کی باتیں سنی تھی جو آپ نے سرمد سے کہی تھی۔ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، پھر آپ میری حمایت میں بول رہی تھی۔ ہنا ہنس پڑی۔ جاننا ضروری تو نہیں ہوتا۔ جب کوئی انسان غلط کرے تو اسے روکنا چاہیے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہر انسان کسی نہ کسی کو پسند کرتا ہے، دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اسے ذلیل کیا جائے۔ آپ بھی کسی کو چاہتی ہیں؟ اس نے ہنا سے سوال کر دیا۔ میں؟ ہاں، میں کسی کو چاہتی ہوں۔ کتنا چاہتی ہیں؟ میں اسے اتنا زیادہ چاہتی ہوں کہ مجھے خود نہیں معلوم۔ بس وہ مجھے دکھائی نہ دے تو میرا دن نہیں گزرتا، مجھ سے دور ہو تو میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ وہ وہی تو نہیں جو سرمد سے مقابلہ کر رہا تھا؟ ہاں وہی ہے۔ کاشف؟ کیا وہ بھی آپ کو چاہتا ہے؟ ہاں وہ بھی مجھے چاہتا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ کاش سرمد کے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ یقین رکھو، اگر وہ تمہاری قسمت میں ہے تو تمہیں ضرور ملے گا۔ ہنا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ آپ کتنی خوش نصیب ہو، کوئی آپ کو چاہتا ہے۔ میری قسمت میں شاید وہ ہے ہی نہیں۔ ہر وقت اس سے سوچتی ہوں، اس سے بات کرنے کو ترستی ہوں، اور وہ ہے کہ جان چھڑانا چاہتا ہے مجھ سے۔ تانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو اس کی محبت دل سے نکال دیتی، لیکن کیا کروں، بے بس ہو جاتی ہوں۔ جو دل میں سما جائے وہ دل سے نکلتا ہی نہیں۔ بہت بار کوشش کی لیکن ہر کوشش ناکام ہوئی۔ جیسے پرندے کو قید کر دو تو شروع میں وہ پھڑپھڑاتا ہے، آزادی مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ پنجرے سے باہر نکل سکے۔ اس کی آنکھیں پنجرے کے دروازے کی طرف لگی رہتی ہیں کہ کب دروازہ کھلے اور وہ باہر نکلے، لیکن آہستہ آہستہ اسے قفس سے لگاؤ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ پنجرے کا دروازہ کھول بھی دو تو وہ باہر نہیں نکلتا، باہر نکالو تو بھی وہ واپس پنجرے میں چلا جاتا ہے۔ تام محبت میں قید انسان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ وہ بھی سکون چاہتا ہے اور محبت سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہتا۔ میرے جیسی ہزاروں لڑکیاں اسی محبت کے ہاتھوں رسوا ہو رہی ہیں، اذیتیں سہتی ہیں، بدنام ہو جاتی ہیں، لیکن اس کم بخت محبت سے باہر نہیں نکل پاتی۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مخلوقات کو مسخر کر دیا، چاند تک جا پہنچا، لیکن وہ اپنے دل پہ کیسے قابو رکھے؟ اس کے دل کو کیوں اتنا سرکش بنایا کہ اس دل کے ہاتھوں وہ اپنے برسوں کی ریاضت برباد کر بیٹھتا ہے؟ اس نے بیگ سے رومال نکالا اور آنسو صاف کرنے لگی۔ ہنا کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے اسے تسلی دینے کے لیے۔ وہ اسے کیا کہتی؟ وہ تو خود محبت کر بیٹھی تھی اور جانتی تھی کہ محبت کو دل سے نکالنا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ گیٹ سے باہر کاشف اس کا منتظر تھا۔ ڈرائیور کو بھیج دو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح۔ بتا دوں گا، بس تم میرے ساتھ چلو۔ ہنا نے ڈرائیور کو جانے کے لیے کہا اور کاشف کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ کیا وجہ ہے؟ کیا تم سے بات کرنے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، میں نے ایسا کب کہا، بس سسپینس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس لیے پوچھا ہے۔ کوئی خاص وجہ نہیں، بس میرا دل پیسے خرچ کرنے کو کر رہا ہے۔ جب سے تم زندگی میں آئی ہو پیسے ہی نہیں خرچ کیے میں نے۔ تو کر لو خرچ، میں نے کب روکا ہے؟ کیا مجھے دکھا کے خرچ کرنی ہے؟ وہ ہنسی۔ نہیں، دکھا کے نہیں، تمہاری مرضی سے خرچنی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ اب کیا مطلب ہی میں سمجھاؤں؟ تمہیں شاپنگ کروانی ہے، وہ بڑے آرام سے بولا۔ وہ کیوں؟ میں نے نہیں کرنی شاپنگ۔ ہنا سنجیدہ ہوگی۔ لڑکیوں کو تو اتنا کریز ہوتا ہے شاپنگ کا اور تم انکار کر رہی ہو، وہ حیران ہوا۔ بس میں ضرورت کے مطابق ہی شاپنگ کرتی ہوں اور کچھ دن پہلے ہی شاپنگ کی ہے۔ رہنے دو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، گاڑی واپس موڑ دو۔ اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا۔
کیا ہوا ہے نا، ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ اس نے گاڑی روک دی۔ دیکھو کاشف، تم دوسری لڑکیوں کو شاپنگ کرواتے رہے ہوگے اور ان کو اچھا بھی لگتا ہوگا، لیکن میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے، اور مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنا موقف اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہنا، میں جانتا ہوں، اور میں نے تمہارا شمار کبھی ان لڑکیوں میں نہیں کیا جو تم سے پہلے میری زندگی میں آئی ہیں۔ بس مجھے خوشی ہوگی تمہیں شاپنگ کروا کے۔ کیا تم مجھے یہ خوشی نہیں دے سکتی؟ ہنا چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے تو شاپنگ کروانی ہی ہے، میرے ساتھ تو تم نے شاپنگ کی ہی نہیں، اور اب بھی باقی ساری زندگی میں نے ہی تمہیں شاپنگ کروایا کرنی ہے۔ کاشف کے لہجے میں پیار تھا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں بابا نہیں ہوں، وہ خفا ہو گیا۔ کبھی تو بنو گے نا بابا، وہ شرارت آمیز لہجے میں بولی۔ جب بن جاؤں گا تب کہہ لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد وہ بازار پہنچ گئے۔ گھنٹہ گھر چوک کے گرد 8 بازار تھی، زیادہ تر دکانیں کپڑے کی تھیں۔ سر جیمز لائل نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی، اور گھنٹہ گھر اور 8 بازاروں کا نقشہ بھی برطانوی جھنڈے یونین جیک کی طرز پہ تھا۔ فیصل آباد کو ایک بڑا ٹیکسٹائل سٹی ہونے کی وجہ سے ایشیا کا مانچسٹر بھی کہا جاتا تھا۔ دوسرے شہروں سے لوگ کپڑا خریدنے فیصل آباد آتے تھے، زیادہ تر کپڑا یہیں سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ ایک بڑی سی دکان میں کاشف داخل ہونے لگا تو وہ رک گئی۔ کاشف، میں وہ آگے سے شاپنگ کرتی ہوں، یہ دکان تو بہت مہنگی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، تم آؤ تو صحیح۔ بادل نخواستہ اس نے قدم بڑھائے اور دکان میں داخل ہو گئی۔ بہت خوبصورت ڈریس تھے، پسند کر لو جتنے سوٹ لینے ہیں۔ وہ سوٹ دیکھ رہی تھی، ساتھ پرائز کے ٹیگ بھی دیکھ رہی تھی۔ 30,000، 50,000، 1,00,000، 3,00,000، اتنے مہنگے سوٹ! وہ دیکھتی رہی، کوئی سوٹ بھی کم قیمت والا نہ تھا۔ رہنے دو کاشف، وہ دھیمے سے بولی، یہ پیک کر دیں۔ کاشف نے 2-3 سوٹ نکال کے کاؤنٹر پر رکھ دیے جو ہنا کو زیادہ پسند آئے تھے، لیکن قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے چنے نہیں تھے۔ اسے حیرانی ہوئی، کاشف کو کیسے معلوم ہوا کہ اسے وہ سوٹ پسند آئے ہیں؟ کاشف رہنے دو، بس چپ رہو، بڑی عجیب ہو۔ آج تک کسی نے میری بچت کروانے کا نہیں سوچا، اور تم ہو پیسے بچانے کا سوچ رہی ہو۔ وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہوں گی نا، اس لیے۔ ٹھیک کہتی ہو، جو مخلص ہوتے ہیں وہ دوسروں کا فائدہ ہی سوچتے ہیں، لیکن تم میرا اتنا فائدہ بھی نہ سوچو۔ تم جو خریدو گی مجھے اس سے خوشی ملے گی۔ ہنا مسکرا کے رہ گئی۔ مہنگے ڈریس کبھی کبھار وہ خرید لیتی تھی، لیکن اتنے مہنگے سوٹ اس نے زندگی میں کبھی نہیں خریدے تھے۔ سوٹ کے بعد جوتے خریدنے کے لیے بھی وہ اسے لے کے ایک شاپ میں گھس گیا۔ بس مجھے اتنا بتا دو، تمہیں کس سائز کا جوتا برا آتا ہے؟ کاشف رہنے دو، وہ کہتی رہی، لیکن کاشف نے اس کی ایک نہ سنی اور نمبر پوچھ کے 6 جوڑے امپورٹڈ قیمتی جوتوں کے خرید لیے۔ اگلا سٹاپ جیولری شاپ کا تھا۔ یہیں گاڑی میں بیٹھے رہنا، میں بس ابھی آیا۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ ہنا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ابھی آتا ہوں۔ وہ جیولر شاپ کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو کچھ باکس اس کے ہاتھوں میں تھے۔ یہ رکھ لو، تمہیں ساتھ نہیں لے کے گیا کہ تم پھر میری بچت کروانے کو سوچو گی، اس لیے تمہیں اس زحمت سے بچا لیا۔ اتنا سب کچھ کس لیے کاشف؟ ایسے تو وہ شاپنگ کرتے ہیں کہ جن کی شادی ہو رہی ہو، وہ حیران ہوگی۔ بس میرا دل چاہا تھا، اور شادی کی شاپنگ ایسی نہیں ہوگی، اس سے کہیں زیادہ اچھی ہوگی۔ وہ چپ ہو گئی، کچھ بول ہی نہ سکی۔ ایک بات مانو گی؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کافی دیر خاموشی کے بعد اس نے اچانک پوچھ لیا۔ کیا؟ اب کیا منوانا ہے؟ ہنا الجھ گئی۔ اب وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ کل ان ڈریسز میں کوئی ایک پہن کے آنا، اور ساتھ میں جوتے بھی آج والے ہی پہن کے آنا، اس نے فرمائش کر دی۔ کاشف، یونیورسٹی میں تو ایسے اچھا نہیں لگے گا، کون سا کل کوئی فنکشن ہے؟ وہ ہچکچا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، بس تم پہن کے آنا، وہ قطعی انداز میں بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کچھ؟ ہنا نے ہار مان لی۔ کیسے نہ مانتی اس کی بات، وہی تو اس کی زندگی تھا۔ نہیں، اور کچھ نہیں، وہ اسے پیار سے دیکھتا ہوا بولا۔